बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक तो ये है कि कुछ मज़ीद लोगों की हंगामी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुआ है। ये कौन लोग हैं और उनकी गिरफ़्तारी की वजूहात क्या है, और दूसरा ये है कि बनी गाला जाने की तैयारियां इमरान खान करने वाला है, इसका पस मंज़र क्या है। और तीसरी ये कि सदर उल्वी साहब ने जो 2 मुलाकातें की इमरान खान से, वह पीटीआई क्या तसर दे रही है और दर हकीकत उल्वी क्या बात करने आए थे या उन्होंने क्या बात की। तीसरी इसके अलावा खबर यह है कि परवेज़ इलाही बड़े सख्त गुस्से में है। चौथा ये है कि पीटीआई ने इमरान खान के कत्ल का जो बावेला शुरू कर दिया है कि कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये बात किस हद तक मुनासिब है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त गिरफ़्तारियों की बात करता हूँ। गिरफ़्तारियाँ उन लोगों की नहीं जिनके फ़ैसले पहले से हो चुके हैं, जिन पर मुकदमात चल रहे हैं, और ज़ाहिर है उनमें इमरान खान भी सरफ़हरिस्त है। अगरचे बाज़ लोगों का कहना है कि इमरान खान को अभी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा बल्कि अगले महीने गिरफ़्तार किया जाएगा, और उससे पहले इसे नफसियाती तौर पर बर्बाद करके रख दिया जाएगा। नफसियाती तौर पर यह बर्बाद होना शुरू हो गया है। आपने कल इसकी तकरीर सुनी, जिसको अगर हम पंजाबी में तर्जमा करें तो वो यूँ लगता था कि तकरीर नहीं कर रहा बल्कि रो रहा है, और खिलाफ मामूल उसने कोई नई काल भी नहीं दी, जिसका मतलब ये है कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब वो लोग नहीं निकलेंगे, उसके लिए सड़कों पर आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मैं जिन गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूँ वो हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे भी पकड़े जाएंगे जो वक्ती ख़राबी करेंगे और उनको पकड़ना ज़रूरी हो जाएगा। इनमें सर फहरिस्त कराची का वो अली जैदी है, जो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले कंगला था और अब अरबपति नहीं है, अब खरबोपति है। तो खैर ये तो अलग केस है, ये तो जब चलेगा तब चलेगा, लेकिन फौरी गिरफ्तारी इसके बारे में सोचा गया है या फैसला हो गया है। कब गिरफ्तार करते हैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इसकी गिरफ्तारी होनी है। वो गिरफ्तारी किस केस में होनी है? जब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीटीआई ने एहतजाज किया था, तो बाकी सब पार्टियों के एहतजाज, जमात इस्लामी की या लब्बैक की या अगर कोई और उम्मीदवार था तो उसने जो एहतजाज किया, एमक्यूएम ने भी एहतजाज किया, वो सिर्फ मुजाहरे की हद तक था। लेकिन पीटीआई ने गुंडागर्दी की और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर पर हमला कर दिया, अंदर जाकर तोड़ फोड़ की, कुछ लोगों को मारा भी। उस वक्त ये खबर आई थी कि इनकी कमान अली जैदी कर रहा था। अली जैदी ने तरदीद की कि मैं तो नहीं था, लेकिन अब वो वीडियो आ गई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अली जैदी पिछली तरफ से खिड़की के रास्ते भागा। वहाँ एक राहदारी थी, राहदारी को अबूर किया, दीवार पर चढ़ा और दीवार से भागा। अच्छा, बरसबिली तज़किरा उसकी ये हरकत देखकर इमरान खान याद आ गया। जब मुशर्रफ के दौर में इसे गिरफ्तारी के लिए पुलिस इसके घर पहुंची तो ये पिछले दरवाजे से, पिछली खिड़की से कूद कर भागा और दीवार फलांग कर फरार हो गया था। यानी अली जैदी इमरान खान का सच्चा पैरोकार है। उसने जिस तरह इमरान खान ने दौड़ लगाई थी, इस तरह इसने भी दौड़ लगाई। बहरहाल किस्सा ये है कि अब इस वीडियो के बाद इसका ये झूठ साबित हो गया कि वो हमला करने वालों में शामिल नहीं था, बल्कि इसके एक वीडियो और भी है जिसमें वो अंदर जो फैंटी लगा रहे हैं हमले को, उसमें ये अली जैदी भी शामिल है। तो चुनाचे अब अली जैदी की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी है, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसे माफ़ किया गया या नज़रअंदाज किया गया तो ज़ाहिर है इसमें फिर हुकूमत भी मुजरिम करार पाएगी। अगर ये वीडियो ना आती तो और बात थी, फिर शायद इग्नोर कर देते। हुकूमत के पास रिपोर्ट तो पहले थी कि हमला करने वालों में ये शामिल था, लेकिन शायद वो इग्नोर करती। अब हुकूमत के लिए ये इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। ना तो वफाकी हुकूमत इग्नोर करेगी, ना सूबाई हुकूमत, और ये आदमी पकड़ा जाएगा। दूसरा वो फैसलाबाद का क्रिमिनल, वो करप्ट फर्र हबीब, इसने जो टूल प्लाजे पर सरकारी काफिला रोकने की कोशिश की, पुलिस की जीप को हाथ से पकड़कर रोका और धमकियां लगाई कि वापस जाओ तो इन्हें अदालत होगी। ये है तो वो सीधा साधा कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है, अमन अम्मा में खराबी का और कार्य सरकार में मुदाखलत का, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया गया तो उसका मतलब है कि कल भी कोई आदमी किसी सरकारी गाड़ी को उसके काम करने से रोक सकता है। ये मिसाल नहीं बनने दी जाएगी, ये भी तय है। चुनांचे ये गुंडा भी पकड़ा जाएगा। आपने ये फैसलाबाद का ये मशहूर गुंडा है जो करप्शन करके बहुत ज़्यादा मालदार बना है, इसकी मारपीट की वीडियो पहले भी आती रही है। तीसरा गुंडा, जो सबसे बड़ा गुंडा है पीटीआई का, वो अली अमीन गंडापुरी।
علی امین گنڈاپوری وہ ہے جس نے آزاد کشمیر میں غنڈہ گردی کی، جس نے پشاور میں غنڈہ گردی کی، جس نے اسلام آباد میں غنڈہ گردی کی، جس نے بھرتیوں کے پیسوں کے لین دین کے حوالے سے بھی جس کی آڈیو لیک ہو چکی ہے۔ اس کی 70 قسم کی آڈیو لیک ہو چکی ہیں جن میں یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بہت بھاری غنڈہ تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وفاق میں بھی پختونخوا میں بھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہ ہی یہ عدالت کی پرواہ کرتا تھا، نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کی پرواہ کرتا تھا۔ اب یہ پکڑا جائے گا اس لیے کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا جو ابھی تک اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا۔ اس ٹویٹ میں اس نے لکھا تھا ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے فواد چودھری کو گرفتار کیا تھا، تو لکھا تھا کہ باسٹرڈ، تم حرام زادے ہو، اور اگر تم نے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جنگ ہوگی، وار کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا۔ تو یہ دوہرا جرم اس نے کیا، یعنی ایک تو گالی بکی حکومت کو یا ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے خیال میں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جنگ کی دھمکی دی۔ ظاہر ہے یہ کوئی قانونی جنگ کی دھمکی نہیں دے رہا تھا، دیر ول بی اے وار یہ کہا تھا اس نے۔ تو یہ قانونی جنگ کے لیے اس طرح کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی کہ دیر ول بی اے وار۔ تو گویا کہ اس نے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی، جنگ کرنے کی دھمکی دی، تشدد کی دھمکی دی اور گالی دی، اور ایسی گالی جو کہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو یہ 3 غنڈے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جیلوں میں ہوں گے، اور ان کے جو سہولت کار ہیں جو فٹافٹ ان کی ضمانتیں لیتے ہیں اور ہائی اپس کو لائن حاضر کر دیتے ہیں، وہ اس مرتبہ ان کی شاید زیادہ امداد نہ کر سکیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور تیسرا اسی کی ضمن میں کہہ دوں کہ یہ جو فواد چودھری ہے، اس کا امپریشن یہ کل بنا کہ یہ تو ڈٹ گیا اپنی بات پر، یہ تو اس نے عدالت میں بھی جا کر کہا کہ میں تو اب بھی منشی کہوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، لیکن گرفتار ہونے کے ریمانڈ کے دوران اس کی حالت وہ نہیں ہے جو باہر نظر آ رہی تھی، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ریمانڈ میں جو سلوک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اور ابھی 1 دن کا ریمانڈ اور بھی ہے۔ تو اس کا پس منظر اس کی بہادری کا یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے اسے توہین عدالت کی سزا سنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسے معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا، یہ اعزاز سید صاحب نے اپنی سٹوری بریک کی ہے یوٹیوب پر، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب فواد چودھری کو پتہ چلا کہ مجھے سزا سنائی جانے والی ہے تو اس نے اپنے رشتہ دار الیکشن کمیشنر کے گھر بھیجے اور طرح طرح کے تعلق واسطے سفارشیں کرائی کہ اس مرتبہ معاف کر دیں، آئندہ یہ حماقت نہیں ہوگی، ہم بہت شرمندہ ہیں اس طرح کی بات کی۔ باقاعدہ پاؤں پڑ گیا تھا یہ۔ تو یہ اندر سے اتنے کمزور ہوتے ہیں یہ لوگ جو باہر سے بہادری کے بڑھ کے مارتے ہیں نا، یہ ویسے بھی اصول ایک فلسفہ ہے کہ بڑھ کے مارنے والے جو ہوتے ہیں وہ بہادر نہیں ہوتے، ان کا دل گردہ نہیں ہوتا۔ فواد چودھری بہت موٹا آدمی، لہیم شہیم آدمی ہے، میرے گھر میں 3-4 من سے اس کا وزن کم کیا ہوگا، لیکن اندر اس کا دل جو ہے وہ چڑی کا ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اور ریمانڈ کے اندر بھی جو خبریں آئی ہیں کہ وہ اس کی خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ بہت برا سلوک جو ہے قطع نظر کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا رہا اور کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کا دل چڑی کا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ بک گیا ہوگا، ابھی تو خبریں سامنے آئی بھی نہیں ہیں، بہت کچھ اس نے بکا ہوگا اندر۔ تو ناظرین، دوسرا یہ مسئلہ یہ ہے زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بنی گالا جانے کا کیوں سوچ رہا ہے۔ زمان پارک کے باہر کارکن موجود ہیں اور ان میں زیادہ تر عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن یہ کتنے ہیں؟ یہ بہت تھوڑے ہیں، 200-300 سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ عمران خان کا یہ حکم تھا کہ یہاں کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ چاہ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ میرے مکان کے باہر آ کر ایک شیلڈ بنا دیں، مجھے گرفتار نہ کر سکے، اتنا زیادہ یہ ڈرا ہوا ہے گرفتاری سے۔ تو اتنے کارکن کہاں سے آئیں گے؟ وہ نہیں آ رہے۔ تو کل جو صدر الوی اسے ملا ہے تو اس نے بھی اسے یہی مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب لاہور آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے، یہاں آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ گرفتاری روکنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ کارکنوں کی زیادہ بڑی شیلڈ آپ کو میسر ہو جو لاہور میں آپ کو میسر نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ اس کے بعد پھر پارٹی کا اجلاس ہوا، یعنی پارٹی کا اجلاس اب اس طرح سے تو نہیں ہوتا جس طرح پہلے ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ جو لیڈر دستیاب ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو یہ پارٹی کا اجلاس کہتے ہیں۔ تو اس اجلاس میں یہ پھر سوچا گیا، تو یہ تجویز سامنے آئی کہ آپ بنی گالا منتقل ہو جائے فوری طور پر، کیونکہ وہ پنڈی نزدیک ہے کے پی کے سے، وہاں سے امکان یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں کارکن آ جائیں گے، اور خیر اس میں اتنا مبالغہ بھی نہیں ہے، اس لیے
کہ آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گنڈا پوری نے گنڈوں کی ایک باقاعدہ فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، تو یہ ان کو پیسے دیتا ہے اور اس کی فوج باقاعدہ پریڈ بھی کرتی ہے۔ وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، کچھ مہینے پہلے آئی تھی۔ تو 100 200 300 تو یہ علی وزیر ہی بھیج دے گا، اور کچھ 200-400 اور بھی آ جائیں گے پختونخوا سے، کچھ پنڈی پشاور سے آ جائیں گے، تو گویا کہ 1000 1500 2000 آدمی جب ہوگا تو وہاں پھر پولیس کے لیے پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ اندازہ کریں کہ یہ تجویز کسی نے دی، عارف الوی نے، جو صدر ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے یہ بتا رہے ہیں کہ تاثر دے رہے ہیں کہ عارف الوی جو ہے وہ طاقتوروں کا پیغام لے کر آیا ہے، اور طاقتور جو ہے اب جھک گئے ہیں، اور اب وہ خان سے معافی تلافی یا کوئی ڈیل یا کوئی لین دین یا پتہ نہیں کیا، کہ خان رحم کرو ہم پر اور ہمیں معاف کر دو، اس طرح کی یہ مزاح خیز قسم کی، جن کی باتوں کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیا وقت آن پڑا ہے عمران خان پر، اتنا سخت وقت ہے، اور یہ اب بھی اسی پرانی سوچ میں ہیں کہ وہ طاقتور جو ہے وہ آئیں گے معافی مانگیں گے۔ حقیقت میں عارف الوی نے ایک تو یہ بات کی، تو جس پر اب یہ فیصلہ ہونے والا ہے آج یا کل میں، کہ یہ یہاں سے جائے گا یا بنی گالا جائے گا۔ اگرچہ اس کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ جب یہاں سے یہ بنی گالا جائے گا تو اسے رستے میں بھی پکڑا جا سکتا ہے، اگرچہ اس وقت اس کے پاس سرکاری ہیلی کاپٹر نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی 1-2 آدمیوں نے کہا ہے کہ ہم سے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے زمان پارک کے پاس سے ہیلی کاپٹر اڑے گا اور بنی گالا اترے گا، تو ہیلی کاپٹر کو تو پولیس گرانے سے رہی۔ تو یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر سے وہاں جائے گا۔ اگر موٹر کیڈ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے رستے میں اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہو۔ لیکن حکومت نے اس مہینے یا اگلے 10-15 دن تک، میرا خیال ہے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، اسے گرفتار کرنے کا ابھی پلان نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے گرفتار کرنا ہے، اسے سبق سکھانا ہے، لیکن یہ شاید کچھ دن ابھی انتظار کرنا پڑے گا، اور زیادہ نہیں، فروری کے اندر ہی اندر یہ کام ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ان بیوقوفوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بنی گالا جائیں یا زمان پارک رہیں، جب حکومت نے گرفتار کرنا ہوگا تو پہلے مرحلے میں اس کے گھر کو سب جیل قرار دیں گے، اور وہاں سیکورٹی لگائیں گے، وہاں کیمپ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، وہاں جتنے بھی لوگ جمع ہوں گے ان کو لاٹھی چارج کر کے بھگا دیا جائے گا۔ تو عارف الوی نے دوسری بات یہ کی، یہ اچھا ہاں، یہ میں بتانا بھول گیا کہ عارف الوی خود نہیں آیا، عمران خان نے اسے پیغام دیا تھا کہ آ کر مجھ سے ملو، اور وہ آ کر ملا۔ عمران خان کا دل پھر گھبرایا، اس نے پھر دوبارہ میسج کیا کہ ملو، تو یہ الوی دوبارہ آیا، اور دونوں ملاقاتوں میں الوی نے کہا کہ یہ اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور عمران خان کو بھی اندازہ تو ہو گیا ہے کہ یہ میں نے بڑا بلنڈر کر دیا، اپنی طرف سے جس بات کو انہوں نے ٹرمپ کارڈ سمجھا تھا تو وہ لے کر بیٹھ گیا ان کو۔ تو اسی کے ساتھ ہی پرویز الہی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، کبھی کسی کو بلاتا ہے کبھی کسی کو بلاتا ہے۔ پرویز الہی کو بھی فون کر دیا کہ تم بھی آ کر ملو، اس نے انکار کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہا کہ نہیں میں آؤں گا، ابھی فی الحال ٹیلی فون پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو ٹیلی فون پر بات کی تو پرویز الہی نے بھی شکوہ کیا اس فون گفتگو میں، کیونکہ فون کی خبر تو انہوں نے نہیں بتائی کہ فون میں یہ بات ہوگی، لیکن جنہوں نے پکڑ لیا ان کو پتہ چل گیا کس نے کیا کہا۔ پرویز الہی نے کہا خان صاحب میں نے تو کہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑو، آپ اکیلے رہ جائیں گے، گرفتاری بھی ہو جائے گی، میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، اور اب میں بھی پھنس گیا ہوں۔ میں کس طرح پھنس گیا ہوں؟ اس کا جو بھائی بھتیجا ہے ان پر کیس ہو گیا، اور بڑا سنگین کیس ہے۔ ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ نے سنی ہوگی، اس میں یہ ایک خاتون MNA کو اغوا کرنے بلکہ اس کے مار دیے جانے یا مر جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی سنگین آڈیو ہے، جس پر اگر نارمل حالات ہوتے تو فوراً کارروائی ہوتی، لیکن یہ کارروائی اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر کارروائی بتدریج ہوگی اور بہت آہستہ آہستہ ہوگی۔ چنانچہ اب کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کا مقدمہ تو پرسوں ہی درج ہو گیا تھا۔ تو مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ دونوں صاحبان بھی خطرے میں ہیں، اور مونس الہی جو ہے جیسے ہی پاکستان آئے گا اب اس کو پکڑ لیا جانا ہے، یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ اگر اس نے گرفتاری سے بچنا ہے تو وہ باہر ہی رہے، کب تک باہر رہے گا؟ یہ ایک نیا مسئلہ پرویز الہی کے لیے ہے، کیونکہ پرویز الہی اب خود کو اکیلا فیل کرتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو دوسری بیوی وہ بھی بھاگی ہوئی ہے، دوسری یا تیسری بیوی اس پر کیس ہے، وہ بھی اس کی نزدیک نہیں آ رہی، اس کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دے رہی، اور مونس الہی پہلے ہی بھاگ گیا ہے۔ اس کا بھانجا بھتیجا جو اس کے اتحادی تھے وہ بھی ظاہر ہے اپنے بچاؤ کے چکر میں ہیں، وہ معافی تلافی کرتے ہیں، ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اب اندازہ کیجیے کہ اب پرویز الہی کے پاس محمد خان بھٹی وہ ان پڑھ ڈکیت وہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ یہ پرویز الہی کے زوال کے اشارے ہیں، زوال شروع ہو چکا ہے اور ابھی انجام ہونا ہے۔
تو یہ تو ساری اب تک کی صورتحال ہے۔ زمان پارک میں جا کر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی آدمی جو لاہور کا ہے وہ جا کر وہاں چکر لگا سکتا ہے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک انگلی میں 10 کو گنیں تو دونوں ہاتھیوں کی انگلیاں آپ 2-3 مرتبہ گن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ بچے ہیں، عورتیں زیادہ اور ان کے ساتھ کوئی بچے ہیں، مرد حضرات اور نوجوان حضرات بھی ہیں لیکن کم ہے۔ ان کے لیے کیمپ بنائے گئے ہیں، بالکل یعنی مایوس کن صورتحال ہے۔ یہ پروپیگنڈا تو یہی کر رہے ہیں کہ ہزاروں کارکن پہنچ گئے، ہزاروں کا وہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اگر ہزاروں ہیں تو ان کی ویڈیو دکھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ زمان پارک جو ہے کوئی مینار پاکستان جتنا میدان تو ہے نہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے۔ ان سب ہزاروں کو کہیں کہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائے اور ان کی فلم یا تصویر جاری کر دیں، نہیں، وہ آپ کو اسی طرح ویڈیو دکھائیں گے، 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں، 25 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 30 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 6 آدمی یہاں کھڑے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ آپ اگر زمان پارک لاہور کے شہریوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ اگر زمان پارک نہیں جا سکتے تو ان کی اپنی سوشل میڈیا، ان کی جو نیٹ ورک ہے اس پر جا کر ان کی تمام ویڈیو دیکھ لے۔ ناظرین، آخر میں ایک غیر خبری بات کر رہا ہوں، یعنی جس کا خبروں یا تجزیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق چھٹی حص سے ہوتا ہے اور ایسی باتوں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں بڑے بوڑھے پرانے زمانے سے کہتے آ رہے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بدشگونی کی بات، بری بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو پکڑائی میں آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ دنوں سے یہ پروپیگنڈا تیز کر دیا ہے، ٹی وی چینلز پر بھی اور ان کے ٹویٹر پر بھی اور جو سوشل میڈیا کے دوسرے چینل ہیں ان پر بھی، کہ عمران خان کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو قتل کرنے کے لیے فلاں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ یہ تینوں باتیں الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہیں۔ کسی جگہ نہ تو کسی نے کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ کوئی تیاری ہوئی ہے، نہ کسی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بری بات ہے، یہ خوفناک بات ہے، اور ایسی باتیں کبھی پکڑ میں آ جائیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا آپ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کسی کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے لیے نہ اپنے دشمن کے لیے۔ مطلب کہ آپ کو کوئی دشمن ہے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ کرے یہ مر جائے، تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ زندگی کس کی کتنی ہے اس کا فیصلہ تو نظام اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت کرتا ہے۔ آدمیوں کے مطالبات پر وہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو برا سمجھتا ہے۔ آپ کسی کے مرنے کی دعائیں نہ کریں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی دشمن ہو، اس لیے کہ کس کو پتہ ہے کہ اس نے پہلے مرنا ہے، ہم نے پہلے مرنا ہے یا کسی اور نے پہلے مرنا ہے، کس نے پہلے مرنا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ تو باقی سب باتیں اپنی جگہ درست۔ اگر کوئی یہ اپنے مخالف کے لیے کہہ دے کہ اس کی جرائم اتنے زیادہ ہیں تو اس لیے اسے سزائے موت دی جائے، تو وہ اس کی گنجائش پھر بھی نکل آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلانا مر جائے یا کوئی اس کو قتل کر دے، یہ اس سے گریز کرنا چاہیے اور اس سے پی ٹی آئی والوں کو بھی بچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔